मोहब्बत बनी राख। किस नंबर तो मेरा आज इंटरव्यू है। ऑफिस के अंदर जाने के बाद राइमा ने फ्रंट डेस्क पर मौजूद एक फीमेल को कहा, जी आप बैठिए, अभी इंतज़ार करें, इंटरव्यू चल रहे हैं। जैसे आपकी बारी आएगी आपको बुला लिया जाएगा। इस मोहतरमा ने बड़े प्यार से कहा। जी ठीक है। राइमा ने बेचैनी के साथ बैठ गई। दिखने में ऑफिस अच्छा है, लोग भी अच्छे हैं और काफ़ी बड़ा है। पता नहीं सिलेक्ट हो भी पाती हूँ कि नहीं, राइमा दिल ही दिल में सोच रही थी। काफ़ी टाइम हो गया है, ये क्यों नहीं बुला रहे, कितने नखरे वाले हैं। जॉब इंटरव्यू देने आई हूँ, कोई चंदा जमा कराने नहीं, इतना भी क्या। राइमा अपनी जगह से उठी और फ्रंट डेस्क वाली लड़की के पास गई। मिस, क्या आप बता सकती हैं मुझे और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा? 1 घंटा हो गया है, मुझे अंदर इंटरव्यू हो रहे हैं या कोई मैच। राइमा को इंतज़ार करना पसंद नहीं था। राइमा अपने गुस्से पर काबू रखते हुए बोली, देखे मिस, आप बैठ जाएं, बस थोड़ी देर में आपका नंबर आने वाला है। ओके, थैंक यू। राइमा अपनी जगह जाने वाली थी। इस लड़की ने आवाज़ दी, मैडम रुकें। जी आपने मुझे कुछ कहा? राइमा ने मुड़कर देखा। जी मिस, आपको कहा। क्या ये आपका पहला इंटरव्यू है? लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, जी बिल्कुल। क्यों, क्या हुआ? राइमा एकदम कंफ्यूज हो गई। नहीं कुछ नहीं, ऐसे पूछा, आप बैठ जाएं। लड़की ये कहकर अपने काम में मसरूफ हो गई। राइमा को ऐसा लगा जैसे उसने कोई गलत बात कर दी थी। कुछ देर बाद राइमा का नंबर आ गया। मिस राइमा, शिराज आप अंदर जा सकती हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। राइमा ने बगैर देखे अंदर चली गई। ये एक इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी थी। अंदर कंपनी के ऑनर सब का इंटरव्यू ले रहे थे। राइमा ने दरवाज़ा नॉक किया और अंदर आने की इजाज़त ली। सर, मे आई कम इन? राइमा ने दरवाजे पर हाथ रखते हुए कहा। ब्लू कलर का 3 पीस सूट पहने, ब्राउन कलर के बाल, ऊंचे कद काठ का, मुंह नीचे किए हाथ में पेन लिए, कंपनी के CEO ज़राब अली शाह अपने पार्टनर अहद रज़ा के साथ बैठे अगले कैंडिडेट का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही राइमा ने अंदर आने की इजाज़त मांगी, ज़राब अली शाह ने बगैर देखे जवाब दिया, यस कम इन, प्लीज़ हैव अ सीट, शुक्रिया। वो अंदर ही अंदर से कंफ्यूज हो रही थी कि पता नहीं क्या पूछेंगे, पर वो भी शिराज साहब की बेटी थी, अपने हालात को जाहिर नहीं होने दिया। जी मिस राइमा शिराज, आप अपने बारे में कुछ बताएं। CEO ने राइमा से सवाल किया। जी आपके पास मेरी CV है, शायद उसी को देख रहे हैं, उसमें सब कुछ लिखा है। राइमा ने बगैर सोचे समझे जवाब दिया। राइमा के इस जवाब पर ज़राब अली शाह ने मुंह उठाकर राइमा को देखा, जो मासूम सा चेहरा बनाकर इन्हें देख रही थी। क्या मतलब है आपका इस बात का? ज़राब अली शाह ने गुस्से से देखा। साथ बैठे पार्टनर अहद रज़ा जो CEO असल में दोस्त भी हैं। राइमा की इस बात पर मुस्कुरा दिए। जी मेरा कहने का वो ये मतलब था कि एक तो आपने जो इंटरव्यू का टाइम दिया उससे 1 घंटा आपने लेट बुलाया है। बैठे बैठे ऐसे में इंसान का दिमाग घूम जाता है, तो वो फिर सीधा जवाब तो नहीं दे सकता। राइमा बेधड़क होकर जवाब दे रही थी। उसका गुस्सा था कि इतना इंतज़ार क्यों करवाया। राइमा जैसे अपना वेट करने का गुस्सा निकालने के अंदाज में बोली, देखे मोहतरमा, इससे पहले आपके ज़राब अली शाह कुछ कहते,
اس کا پارٹنر عہد رضا بول پڑا۔ اوکے وی آر سوری، آپ کو اتنا انتظار کرنا پڑا۔ کینڈیڈیٹ بہت زیادہ تھے، اس لیے آپ کو زیادہ انتظار کرنا پڑا۔ عہد رضا کی اس بات سے اس کے نرم لہجے سے رائما کو لگا شاید وہ کچھ زیادہ ہی بول گئی ہے۔ آپ کی سی وی دیکھی ہے، یہ آپ کی پہلی جاب ہے؟ عہد رضا نے سی وی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ جی سر، یہ میری پہلی جاب ہے۔ آپ کے والد محترم کیا کرتے ہیں؟ جی ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ آئی ایم سوری اباؤٹ یور فادر۔ کوئی بات نہیں، اٹس اوکے، جو اللہ کی رضا، رائما نے دھیمی آواز میں کہا۔ رائما کو اندازہ نہیں تھا کہ اس سے اس قسم کے سوال کیے جائیں گے۔ وہ اپنے والد کی بات پر تھوڑا افسردہ ہو گئی۔ آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ عہد رضا نے ضراب علی شاہ کو کہا، جو رائما کی اس بات سے تب اس سے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ضراب علی شاہ نے رائما کی سی وی عہد رضا سے لی اور رائما کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ نے آگے اسٹڈی کیوں نہیں کی جبکہ آپ کے نمبر اچھے ہیں؟ جی ایڈمیشن لیا ہے، جاب کے ساتھ اسٹڈی بھی کنٹینیو کرنی ہے۔ اس دفعہ رائما نے ضراب علی شاہ کو نارمل جواب دیا، مطلب آپ جاب اور یونیورسٹی دونوں کو ساتھ لے کر چلے گی تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ ضراب علی شاہ رائما کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ رائما جو پہلے سے انتظار کر کے تھک گئی تھی، اوپر سے اپنی والد کی بات سے اپسٹ ہو گئی تھی، بولی، سر دیکھیں یہ میری ہیڈیک ہے، میں دونوں کو کیسے مینیج کروں؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کی کمپنی میں ایڈجسٹمنٹ کر سکتی ہوں تو مجھے جاب پر رکھ سکتے ہیں۔ اٹس ٹوٹلی ڈیپینڈ اپون یو۔ رائما کی اس جواب پر ضراب علی شاہ کے پاس اور کوئی سوال بچا ہی نہیں تھا۔ احمد رضا نے یہ سب کنڈیشن دیکھی تو رائما کو باہر انتظار کرنے کو کہا۔ مس رائما شیراز، آپ تھوڑی دیر ویٹ کریں، ہم آپ کو ابھی بتا دیتے ہیں۔ اوکے سر۔ رائما وہاں سے اٹھ کر باہر آ گئی۔ جیسے وہ باہر آئی تو اسے احساس ہوا کہ وہ اندر جو کچھ بول کر آئی اس سے جواب کیا وہ ایک پانی کا گلاس بھی نہیں دیں گے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیوں؟ اس لڑکی کو انتظار کرنے کے لیے کہا۔ وہ عقل سے پیدل لگتی ہے، بات کچھ اور کر اور جواب کچھ اور دیتی ہے، دماغ خالی لگتا ہے اس کا۔ ضراب علی شاہ نے غصے سے لال ہو گیا تھا۔ دیکھ میرے بھائی، پچھلے ایک ہفتہ سے ہم انٹرویو کر رہے ہیں، کچھ تمہیں سوٹ نہیں کرتی اور کچھ تم کو سوٹ نہیں کرتی، اور تمہیں اپنے غصے کا تو پتہ ہے، کتنی لڑکیوں کو نکال چکے ہو اور جو خود چھوڑ گئی ہیں وہ الگ۔ اب مجھ میں ہمت نہیں ہے اور انٹرویو کرنے کی، یہ لڑکی نیو ہے اور پہلی جاب ہے اس کی، ٹائم گزار لے گی، اور ویسے بھی نیو پروجیکٹ شروع کرنے میں تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا ہے اور ہمیں جلد ضرورت بھی ہے۔ کیا سوچ رہے ہو میرے بھائی؟ عہد رضا نے ضراب علی شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو، پر یار وہ لڑکی دماغ سے خالی ہے، عجیب سی سرپھری ہے۔ ضراب علی شاہ کو عہد رضا کی بات ٹھیک تو لگی لیکن وہ دل سست راضی نہیں تھا۔ تو ٹھیک ہے، نہ سرپھرے کے ساتھ ہی سرپھری ہی گزارا کر سکتی ہے۔ عہد رضا نے ضراب کی طرف مسکراتے ہوئے کہا۔ دیکھ اب انکار نہ کری، نہیں تو تیرے اس بھائی کے ہاتھ اوپر ہیں، میں اب مزید اور دماغ نہیں خرچ کر سکتا، پھر تم جانو اور تمہارا سٹاف۔ ضراب علی شاہ نے عہد رضا کی طرف بے بسی سے دیکھا۔ اچھا ٹھیک ہے، پر کوئی گڑبڑ ہوئی تو تم ذمہ دار ہوگے اس کے۔ ضراب علی شاہ نے سوالیہ نظروں سے عہد رضا کی طرف دیکھا۔ چلو شکر ہے اللہ کا۔ عہد رضا نے منہ پر ہاتھ پھیرا اور سیٹ سے اٹھ کر باہر آ گیا۔ باہر بیٹھی رائما یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اس کا انٹرویو اچھا نہیں ہوا، اگر یہاں جاب نہ ملی تو اگلے ماہ کی فیس کیسے جمع کروائے گی؟ کیا ضرورت تھی سب بولنے کی؟ چپ نہیں رہ سکتی تھی؟ ان سوچوں میں گم رائما کو آواز آئی۔ مس رائما شیراز فرنٹ ہی پر بیٹھی لڑکی نے کہا۔ جی کیا میں جاؤں؟
رائما نے ایک دم سے کہا کیوں؟ رائما کو یہ ہی امید تھی کہ وہ اس جاب کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکے گی جیسا اس کا انٹرویو ہوا تھا۔ مس رائما شیراز، کنگریچولیشن، آپ کی جاب ہو گئی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ لمبے عرصے تک جاب جاری رکھیں گی۔ رائما کی خوشی کی انتہا نہیں تھی کہ اسے جاب مل گئی تھی، پر ایک طرف وہ یہ بھی سوچ رہی تھی کہ وہ جو انٹرویو میں دیکھ کر آئی ہو تو جاب کیسے ہوگی، پر اس کی خوشی میں یہ بات کہیں چھپ گئی تھی۔ مس تھینک یو، آپ کل سے آفس آ سکتی ہیں، یہ آپ کی اپائنٹمنٹ پیپرز ہیں، ان پر سب لکھا ہوا ہے، آپ ان پر سائن کر کے کل ساتھ لے کر آئیں گی۔ رائما نے وہ پیپرز لیے اور شکریہ کے ساتھ وہاں سے نکل پڑی۔ گھر آ کر رائما نے امی کو گلے لگایا جو صحن میں ہائما کے ساتھ بیٹھی کھانا بنانے کا انتظار کر رہی تھی۔ امی، میری جاب ہو گئی ہے، کل سے جانا ہے، اللہ نے ہماری سن لی ہے، کمپنی بھی اچھی ہے اور ٹائم بھی، میں اپنی اسٹڈی بھی آسانی سے کر سکوں گی۔ رائما نے خوشی خوشی آ کر بتایا، اچھا، سانس تو لے لو، جاؤ ہائما بہن پانی لے کر آؤ۔ بیٹا مجھے تمہاری ہی فکر رہے گی۔ کیسے کر پاؤ گی؟ رائما کی امی افسردہ ہو گئی کیونکہ انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ ان کی بیٹی اتنی چھوٹی عمر میں یہ سب ذمہ داری سنبھال لے گی۔ امی آپ پریشان نہ ہوں، اللہ ہے نا ہمارے ساتھ اور آپ کی دعائیں بھی، تو مجھے پھر کیسی فکر؟ یہ کہہ کر رائما نے امی کو گلے لگا لیا۔ آپ جو اپنی انٹرویو کا بتا رہی ہیں اور کمپنی کا بھی، تو انہوں نے کیسے رکھ لیا آپ کو؟ ہائما نے حیرت سے رائما کی طرف دیکھا۔ رائما چھوٹی ہائما کو اپنے انٹرویو کا سب حال بتا چکی تھی۔ ہائما ایک طبیعت کی مالک تھی اور یہ خوبی اسے اپنی والدہ سے ملی تھی، کم بولنا اور سمجھداری سے بولنا۔ ویسے تم کہہ تو ٹھیک رہی ہو، میں بھی یہی سوچ رہی تھی۔ رائما شیشے کے آگے کھڑے ایئر رنگ اتارتے ہوئے بولی، مگر اتنا بھی برا نہیں ہوا تھا انٹرویو میرا، بہت کانفیڈینس سے دیا تھا۔ جی آپی بالکل، ہائما اپنی آپی کی طرف دیکھ کر ہنس پڑی۔ آج رائما کا پہلا دن تھا آفس میں۔ دھیمی سی خوشبو لگائے بلیک کلر کے سوٹ میں کافی اچھی لگ رہی تھی۔ اگر کوئی فدا ہونا چاہے تو خود کو نہ روک پائے گا۔ دونوں بہن بھائی کو اسکول اور کالج چھوڑنے کے بعد امی کی دعائیں لے کر آفس کے لیے نکل پڑی۔ آفس سے لیٹ نہ ہو جائے اس لیے رائما جلدی میں 30 منٹ پہلے آفس کے گیٹ پر تھی جو ابھی تک بند تھا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد رائما وائٹ کلر کی کار کو اپنی جاب جانب آتے دیکھا۔ رائما کو ایسا لگا کہ جیسے کوئی اپنی گاڑی کے نیچے دینے لگا ہے۔ ایک چیخ کے ساتھ رائما نے اپنی آنکھیں بات کہ یہاں تو زمانے لگ جاتے ہیں دل پر لگی بلانے میں، مرد ہر اس عورت سے آدھی محبت کر لیتا ہے جو اس کے بعد توجہ سے سنتی ہے۔ دلوں میں فرق آ جائے تو تعلقات نبھانے نہیں قصیدے پڑھتے ہیں۔ میں اس دنیا میں انسانوں کے علاوہ کائنات کی باقی ہر شے پر اعتبار کر سکتی ہوں، وہ میرے لیے روئے گا، یہ خوش فہمی مجھے مار ڈالے گی۔ کوئی محفل کی رونق تھا، اب نہیں رہا، کسی کی مسکراہٹ جان لیوا تھی، اب نہیں رہی، کوئی نہ سر جھکا کے چلتا ہے، اگر تھا ایک کمرے تک محدود ہو گیا، کوئی حاضر دماغ ہو جواب دیتا، ساحلی مریض بن گیا، کوئی سیانہ تھا سیاحت چھوڑ گیا۔ محبت سب کے لیے صرف بلاک نہیں ہوتی۔ جب میں اپنے جھوٹ کے ساتھ خوش ہوں تو کون ہوتے ہو؟ '، 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
پتہ ہے مرد نہ تو کسی کے آگے جھکتا ہے اور نہ ہی ہار مانتا ہے، نہ ہی پل پل روتا رہتا ہے، مگر اسے ہرایا جاتا ہے اس افراد کے ہاتھوں۔ پر وہ جس تکلیف سے گزرتا ہے وہ ایک تو خود جانتا ہے اور ایک اس کا رب جانتا ہے۔ عورت کو تو ازل سے ہی کمتر سمجھا گیا ہے۔ نہ جانے کیوں دل و دماغ میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ کاش عورت کی بھی داڑھی ہوتی۔ ماضی میں عورت سے کوئی نہ کوئی نادانی ہو بھی جائے تو وہ اسی نادانی کو چھپانے کے لیے داڑھی رکھ لے، مگر ایسا نہیں ہو سکتا۔ سب کچھ مت اس عورت کو اس کی پٹری سے اتار کر اپنی راہ راست پر لا کر ہر جائز و ناجائز کام سے خود کی ہوس پوری کرنے کے بعد میں نمازی، حاجی اور دنیا علی نے کی اور لیتے ہیں۔ کسی کو نیچا دکھانے کے لیے، اسے غلطیاں خود کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کبھی اپنے مقام سے نیچے مت کریں۔ انسان خاک کے سوا کچھ نہیں، پھر غرور کیسا؟ یاد رکھنا، جو عورت کھانے میں 2 چیزیں کھاتی ہے وہ موٹی ہو جاتی ہے، زیادہ تلی ہوئی چیزیں ساتھ ایک پرانی چیزیں۔ دعائیں کروانے نہیں جاتی، دعائی لی جاتی ہے۔ کسی کا مشکل میں ساتھ دے کر تو کسی کی مسکراہٹ بن کر۔ اللہ حافظ۔